बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस नगीना अली आपको जमात शीशम में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एजुकेटर्स सोसाइटी ब्रांच ने बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया है। हर मज़मून की तरह उर्दू की तालीम के लिए भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी, जिसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको सारे असबाक अच्छी तरह समझ में आए। आपको होमवर्क और मुख्तलिफ सरगर्मियों पर मुश्तमिल वर्कशीट भी दी जाएंगी। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग बाकायदगी से लेक्चर सुनेंगे, समझेंगे और अपना काम बाकायदगी से करेंगे। ऐसा करेंगे तो घरों में रहते हुए, महफूज होते हुए तालीम से नाता जोड़े रखेंगे। यही हमारा मकसद है कि आप महफूज रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह जल्द ही हालात नॉर्मल करे तो हम सब इंशाअल्लाह ताला स्कूल में दोबारा आमने सामने बैठकर पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी उर्दू की किताब का नाम है कारवाने उर्दू। कारवां एक काफले को कहते हैं और काफला जगह जगह पड़ाव करता है। बहुत सारी अशिया, बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हासिल करता है और उसके बाद अगले सफ़र पर रवाना हो जाता है। इसी तरीके से आपका उर्दू का काफला रवा दवा है और अब हम इसमें से बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। हम्द। हम्द एक अरबी लफ्ज़ है जिसके मायनी तारीफ़ के हैं। अल्लाह की तारीफ़ में कही जाने वाली नज़म को हम्द कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, आप देख रहे हैं आपकी हम्द का नाम है तेरा मोहताज ये सारा जहां है। अब यहाँ गौर करने की बात यह है कि तेरा से क्या मुराद है। तेरा से मुराद यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। हम्द कहते ही उस नज़म को है जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ और बड़ाई बयान की गई हो। तो चूँकि ये हम्द है, इसलिए हम ये बात बखूबी समझ सकते हैं कि हम किसके मोहताज हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। यहाँ कहने का शायर का मकसद ही ये है। आइए शायर के तारुफ़ की जानिब चलते हैं। खालिद बज़मी। तो प्यारे बच्चों, आपको बज़मी के ऊपर जो एक निशान नज़र आ रहा है वो उनके तखल्लुस का निशान है। गुज़िश्ता जमात के अंदर आपको बताया गया था कि ये जो निशान है दिखाई दे रहा है, ये शायर के तखल्लुस का निशान है। खालिद बज़मी शायर हैं और उनका तखल्लुस यानी वो छोटा नाम जो वो अपने अशार में इस्तेमाल करते हैं, बज़मी, वो उनका तखल्लुस है। खालिद बज़मी अहद हाजिर। अहद हाजिर यानी नए ज़माने के, अहद दौर को या ज़माने को कहते हैं और हाजिर मौजूदा को कहते हैं। अहद हाजिर के वो शायर हैं जिनका कलाम बच्चे नहायत ज़ौक़ शौक़ से, यानी बहुत ही शौक़ से, इंतहाई शौक़ को कहते हैं, ज़ौक़ शौक़ से पढ़ते हैं। खालिद बज़मी की नज़में बच्चों के रसाइल और जराइद। रसाइल रसाले की जमा, जराइद जरीदे की जमा। जरीदा भी हकीकतन रसाले की ही जमा है। बच्चों को रसाइल और जराइद में उनकी नज़में अक्सर शामिल की जाती हैं और बच्चे उन्हें नज़मों को के बाइस खालिद बज़मी से बहुत प्यार करते हैं। उनकी मशहूर किताब बच्चों के नग़मे के उन्वान से शाया हो चुकी है। आप भी देखिएगा, बच्चों के नग़मे किताब खालिद बज़मी ने तहरीर की है और ज़रूर पढ़िएगा। अज़ीज़ तलबा, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नज़म आप देख रहे हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी सी मालूमात आपको दूंगी। बेटा, नज़म में जो एक लाइन, एक सतर लिखी जाती है उसको मिसरा कहते हैं, जबकि दो लाइनें यानी दो सतूर को शेर कहा जाता है। अगर शायर कभी 4 या 6 लाइन बयान करे तो उसका मतलब है कि वो एक बंद तश्कील दे रहा है। यहाँ पर भी अशार की तशरीह हम अब करते हैं। अशार की तशरीह करने से पहले मैं आपको हम्द की बुलंद ख़ानी से पहले जो है
مشکل الفاظ کے معنی ہم سیکھیں گے تاکہ ہم حمد کے اشعار بخوبی ہم کو سمجھ میں آ جائیں۔ تو پیارے بچوں، آئیے ہم حمد کے تیرا محتاج یہ سارا جہاں جو ہے حمد ہے اس کے نئے الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے پاسباں یعنی نگہبان، محافظ۔ دوسرا لفظ ہے ہر سو، ہر طرف، ہر سمت۔ طرف کے لیے سو استعمال کیا جاتا ہے۔ غنچے، کلیاں، تیرے باعث، تیری وجہ سے، شگفتہ، تازہ، کھلا ہوا، اوجھل، دور، غائب۔ پیارے بچوں، آپ کو کتاب میں لکھے ہوئے الفاظ کے معنی ہم نے پڑھ کر سنائے، آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو میں آپ کو یہ جو الفاظ معنی میں نے آپ کو بتائی یہ آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے تھے بیٹا، لیکن میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے کچھ ایسے الفاظ بھی اس حمد میں نظر آ رہے ہیں کہ جن کے معنی میں آپ کو سمجھانا چاہوں گی۔ بیٹا اردو زبان جو ہے وہ مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے، تو ان باتوں کا بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ کو کچھ معلومات ہونی چاہیے۔ تو یہ جو پہلا لفظ یہاں پہ حمد میں لکھا ہوا ہے، انڈر لائن میں نے کیا ہوا ہے، خدایا۔ خدایا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہی نام ہے، ہم خدا کو پکارتے ہیں، تو لیکن یہ لفظ جو ہے خدایا یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور معلومات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی تاکہ آپ کو اس چیز کو بھی سمجھ سکیں۔ یہ جو لفظ ہے گلستان، گلستان جو ہے اس کا لفظ کا معنی ہے باغ۔ تو جب یہ کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے تو آپ اگر الگ پڑھتے ہیں تو اس کو آپ گلستان پڑھیں گے، لیکن بیٹا جب آپ حمد میں اس کو نظم میں پڑھ رہے ہوں گے تو اس کو آپ نے گلستان نہیں پڑھنا، گلستان پڑھنا ہے۔ وہ کیونکہ جب نظم لکھی جاتی ہے تو اس کے کچھ رول ریگولیشن ہوتے ہیں جس کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کا جو شاعر نظم لکھ رہا ہے اس کے اندر ردیف اور قافیے کا برابر رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر وہ ردیف اور قافیہ ہم وزن نہ ہو تو نظم میں مطلب وہ بات نہیں رہتی۔ تو جیسے میں آپ کو بھی یہ شعر پڑھ کے سناتی ہوں جس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تیرے باعث شگفتہ گلستاں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پہلا جو پھر یہ کہ اس کا پہلا مصرعہ جو ہے یہ ہے کہ یہ غنچے پھول کلیاں تیری ہیں، تیرے باعث شگفتہ گلستاں ہیں۔ اگر ہم اس کو گلستاں پڑھتے تو یہ اس کا جو ردیف اور قافیہ ہے وہ ہل جاتا، تو اس کا مصرعہ جو ہے اس میں وزن نہ رہتا۔ اس لیے یہ میں نے آپ کو سوچا کہ سمجھا دوں یہ بھی کہ الگ سے اس لفظ کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ نے اس کو گلستان پڑھنا ہے، اور اگر آپ اس کے نظم میں پڑھیں گے حمد میں تو اس کو گلستان پڑھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہم آتے ہیں آپ کی حمد میں جو دوسرا لفظ لکھا ہوا ہے رب۔ رب عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی پالنے والے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگرچہ یعنی البتہ، ٹھیک ہے، اور اس کو بلا شبہ بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو حمد کے تیرا محتاج ہے سارا جہاں ہے یہ تمام نئے اور مشکل الفاظ کے معنی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے حمد کی جانب، جو میں آپ کو مصرع بائی مصرع پڑھ کر اس کے مفہوم کی طرف آؤں گی۔ پہلے مصرع پڑھوں گی، شعر کا پہلا مصرع پڑھوں گی، اور پھر میں مفہوم بتاؤں گی، تشریح کروں گی، اور پھر اگلے شعر مصرع کی طرف ہم پڑھیں گے۔ تو اس نظم کا جو حمد کا جو پہلا مصرع ہے وہ ہے خدایا تو جہاں کا پاسباں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے شاعر خالد بزمی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو جہان کا یعنی اس دنیا کا، کائنات کا پاسباں ہے، یعنی محافظ ہے، نگران ہے، یعنی تو نے اس کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ تو نے اس کی مسلسل اس کی نگرانی تو کر رہا ہے اور اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اسی شعر کا دوسرا مصرع ہے تو انسانوں پر کتنا مہرباں ہے، تو نے انسانوں کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ
تیری مہربانی ہے کہ تو ہر دم انسانوں کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ ان کی تمام ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تو نے یہ کائنات کا نظام بچھایا ہے۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا جو اس کا حمد کا شعر ہے، تیری قدرت کے نظارے ہر سو۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ تیری قدرت اور کمال مناظر ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم نیچے دیکھیں تو زمین ہے، زمین پر ہزاروں لاکھوں قسم کی چیزیں ہیں جو تو نے ہمارے لیے، ہمارے آرام کے لیے، ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بنائی ہیں۔ اور اوپر دیکھیں تو آسمان ہے، وہ بھی تو نے ہماری ہی آسانی کے لیے، آرام کے لیے بنایا ہے اور اس میں خوبصورتی پیدا کی ہے۔ تو اپنی قدرت سے پہچانا جاتا ہے، نظر آتا ہے۔ اسی دوسرے شعر کا دوسرا مصرع ہے، تیرے دم سے سہانا ہر سما ہے۔ اور شاعر یہ کہہ رہا ہے، اے اللہ، تیری ہی وجہ سے ہر طرف خوبصورتی ہے۔ اس دنیا میں، زمین و آسمان میں نہ صرف ہماری ضرورتیں پوری کرنے کا سما ہے بلکہ ہر طرف ایک خوبصورتی کا ایک رونق ہے۔ ہر منظر بہت پیارا تو نے بنایا ہے۔ درخت ہیں وہ بھی حسین ہیں، پہاڑ ہیں وہ بھی ایک خوبصورتی دیتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ بہتی ہوئی ندیاں، نہریں اور سمندر، دریا بھی خوبصورت مناظر پیش کرتے ہیں۔ انسان اور حیوان بھی اس دنیا کی ایک رونق ہیں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ تیسرا جو شعر ہے اس کا پہلا مصرع میں پڑھ رہی ہوں۔ یہ غنچے، پھول اور کلیاں تیری ہیں، یعنی جو کچھ بھی تو نے بنایا ہے اس زمین پر، یعنی کلیاں بنائی ہیں، پھول بنائے ہیں، ادھ کھلے پھول ہیں، ہریالی ہے، لہلہاتے باغ ہیں، سبزہ ہے، یہ سب تیرے ہیں، تو نے بنائے ہیں اور تو ہی ان کا مالک ہے۔ ہمارا یہاں پر بظاہری طور پر ہم محنت کرتے ہیں، باغ بناتے ہیں، درخت اگاتے ہیں، لیکن دراصل ان میں جان تو ڈالتا ہے، ان میں ہریالی تو پیدا کرتا ہے، ان میں پھل اور پھول تو ہی اگاتا ہے۔ تو یہ سب تیرے ہیں۔ ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ یہ ہمارے ہیں، ہم تو ان پر معمولی سی محنت کرتے ہیں۔ آگے شاعر کہہ رہا ہے کہ تیرے باعث شگفتہ گلستاں ہیں، تیری ہی وجہ سے یہ دنیا ایک حسین خوبصورت باغ ہے۔ گلستاں ہے یعنی باغ ہے، اس میں طرح طرح کی خوبصورتی ہے، طرح طرح کے درخت ہیں، پھول ہیں، مناظر ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ہیں اور اس میں پرندے ہیں جو چہچہاتے ہیں۔ تو یہ سب تیری وجہ سے ہے، تو نے چاہا تو یہ سب خوبصورتی پیدا ہوئی۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ زمانے کو ہے تیری ہی ضرورت، یعنی ہم سب کو اس پوری دنیا کو، کائنات کو تیری ضرورت ہے۔ تیرے بغیر کوئی چیز چل نہیں سکتی، آگے بڑھ نہیں سکتی، تیرے بغیر، تیری چاہت کے بغیر، تیری مرضی کے بغیر، لہٰذا ہر چیز تیری محتاج ہے، خواہ وہ جاندار چیزیں ہوں یا بے جان چیزیں ہوں۔ تیرا محتاج یہ سارا جہاں ہے۔ بیٹا یہ جو لائن جو ابھی مصرع جو آیا ہے یہ پوری حمد کا لب لباب ہے۔ اس لائن میں، اس مصرعے میں پوری حمد آ جاتی ہے کہ تیرا محتاج یہ سارا جہاں ہے۔ اس میں شاعر کا جو مفہوم ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب تیرے در کے بھکاری ہیں، تیرے فقیر ہیں، تیرے محتاج ہیں، سب تیرے آگے، تیری مرضی کے آگے عاجز ہیں۔ کیونکہ تو سب کی بہتری کے لیے، سب کی اچھائی کے لیے اس دنیا کو چلاتا ہے۔
حمد کے 5ویں شعر کی جانب آتے ہیں۔ اس کا پہلا مصرع ہے، تیری قدرت کا کیا ہو ذکر یا رب، تیرے بس میں زمین و آسماں ہے، زمین و آسماں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ پورا شعر ہی میں نے یہاں پہ پڑھا ہے اور اس پورے شعر کا مفہوم اور تشریح میں کروں گی۔ اب شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت اور کمال کو بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ لیکن وہ اپنے آپ کو عاجز ظاہر کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری قدرت اور کمال کو اے میرے پروردگار کیسے بیان کروں، کیا ذکر کروں، کیونکہ میرا علم اور میری فکر بہت محدود ہے، جبکہ تیری قدرت، تیری عظمت، تیرے شاہکار اس زمین و آسمان میں بکھرے ہوئے پڑے ہیں اور وہ سب تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، تو جب جیسا چاہے ان کو چلاتا ہے، سب تیری مرضی کے محتاج ہیں۔ اب ہم اپنے حمد کے آخری شعر کی جانب آتے ہیں۔ آخری شعر دیکھیے گا، اگرچہ آنکھ سے اوجھل ہے ہر دم، اس کا آخری شعر کا یہ پہلا مصرع ہے، اے میرے رب تو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہم کتنا ہی دیکھنا چاہیں، تجھے تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، تیرا کوئی تصور، تیری کوئی جسامت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ اسی آخری شعر کا دوسرا مصرع ہے، مگر تو پھر بھی ہر جانب آیا ہے، لیکن اگر ہم اپنی بصیرت افروز نگاہوں سے غور کریں تو ہمیں تیری ہر تخلیق میں تیری جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ اگر ہم پھولوں کو دیکھ لیں، اگر ہم آسمان کی بلندی کو دیکھ لیں، اگر ہم زمین کی گہرائیوں کو سوچ لیں، اگر ہم مختلف قسم کے جانوروں کو، حیوانوں کو، پرندوں کو، انسانوں کو دیکھ لیں، ہر چیز میں تیری قدرت اور کمال، تیری عظمت نظر آتی ہے۔ تو نے اس دنیا میں ہر چیز کو مختلف پیدا کیا ہے، نئے سرے سے پیدا کیا ہے، یہ تیرا ہی کمال ہے، کوئی اور اس کام کو کر نہیں سکتا۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر آپ کی حمد مکمل ہوئی۔ تو اس پوری حمد میں شاعر خالد بزمی نے اللہ تعالیٰ کی مختلف تخلیقات کا ذکر کر کے اپنے آپ کو عاجز اور بے بس ظاہر کیا ہے اور ہر چیز پر اللہ کی قدرت اور کمال کو ظاہر کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حمد کے مشکل الفاظ جو کہ املا کے لیے آپ کو دیے جائیں گے ان کی طرف۔ آپ کے گھر کے کام کے لیے جو آپ گھر میں کریں گے اس میں آپ کا بلند خوانی اور املا ہوگا۔ تو ہم پہلے املے کے بارے میں سمجھتے ہیں جو آپ کو میں لفظ دے رہی ہوں۔ آپ کے املے کا پہلا لفظ ہے خالد بزمی، جو کہ شاعر کا نام ہے۔ بیٹا آپ کو لکھنا آنا چاہیے، دیکھا جائے تو یہ آسان تھا لیکن میں نے پھر بھی آپ کو پریکٹس کے لیے دیا ہے۔ دوسرا لفظ ہے عہد حاضر، رسائل و جرائد، شایع، پاسباں، نظارے، سہانا، غنچے، کلیاں، باعث، شگفتہ، گلستان، محتاج، اگرچہ، اوجھل۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ جو املے کے الفاظ ہیں یہ آپ نے پورے ہفتے میں سارے مکمل یاد کرنے، اچھے طریقے سے اپنی کاپی پر تاریخ ڈال کر اور خوبصورت سا دن لکھ کر اور خوبصورت طریقے سے لکھ کر اور خوش خط کے انداز میں آپ نے اپنی رف کاپی پر اس کو لکھ کر پریکٹس کرنی ہے۔ پہلے آپ اپنے حمد کا نام لکھیں گے، پھر ان الفاظوں کو لکھ کر خوش خط کر کے آپ ان کو ذہن نشیں کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیسے لکھے جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں گھر کے کام کی طرف، ڈائری کی طرف، جو آپ سمجھ لیں۔ پیارے بچوں، آپ کو مکمل حمد کی درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی کرنی ہے پورے ہفتے کے اندر۔ پھر دیے گئے املے کے الفاظ اپنی رف کاپی پر خوش خط کے انداز میں لکھ کر انہیں ذہن نشین کرنا ہے، اور حمد جو آپ کو میں نے دیے کہ حمد میں جو موجود الفاظ کے معنی ہیں ان کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے آپ کو مکمل حمد کی بلند خوانی
اس کا مفہوم، اس کے تشریح جو میں نے کی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا، نئے الفاظ کے معنی، املا کے الفاظ اور دیا گیا گھر کا کام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ The Educators, a project of Beacon House.